आदाब, तस्लीमात, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैना आज urdubazaar.com के साथ जुड़ी हूँ। ये इसलिए हो पाया कि डॉक्टर लियाकत जाफ़री ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की 8 नवंबर के हवाले से कि मैं आप लोगों से जुड़ूँ, कुछ बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी उर्दू बाज़ार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लियाकत जाफ़री और तमाम वो लोग जो इस इदारे के लिए काम कर रहे हैं, उर्दू अदब और हिंदी अदब की तरबीज और तहशीर के लिए जो काम कर रहे हैं, वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, जिस मुल्क में भी हैं और जो जॉन एलिया से मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं बहुत एहतराम करती हूँ और इज़्ज़त करती हूँ शीमा किरमानी जी की। शीमा जी ने ही दरअसल मुझे कांटेक्ट किया था, कॉल की थी कि आपसे डॉक्टर लियाकत जाफ़री हिंदुस्तान से, कश्मीर से बात करना चाहते हैं, जो कि urdubazaar.com से मुताल्लिक़ हैं और वो आपके वालिद के हवाले से 8 नवंबर को आपसे जुड़ना चाहते हैं। मेरी कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की थी कि मैं उस मख़सूस दिन, मख़सूस वक्त पे आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाऊँगी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे कुछ काम ऐसे आजकल उलझे, जिन कामों में मैं उलझी हुई हूँ और जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, उसमें कुछ काम बहुत ज़्यादा आजकल आया हुआ है और हम मसरूफ़ हैं उस काम को करने के लिए। तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपके साथ उस दिन नहीं जुड़ पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत ख्वाहिश थी और आप यकीनन थोड़े इस बात में बहुत खुश नहीं होंगे मुझसे, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। दूसरे ये कि एक बात जो मैं urdubazaar.com के लोगों के हवाले से करना चाहूँगी, जो काम कर रहे हैं आप लोग, के बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसी भी तरफ नहीं जा पा रहा है और उसमें वो कामयाबी नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी एक बात कहना चाहूँगी कि ज़मीन न्याज़ी, जो कि बहुत बड़े और नामवर सहाफ़ी थे, मैंने उनकी एक किताब उंगलियां फिगार अपनी के लिए, किताब के पिछले हिस्से पे उनकी तस्वीर बनाई थी, जो कि उस पे छपी थी और वो उनको बहुत पसंद आई थी और वो मुझसे मिलना चाहते थे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, उनको कैंसर जैसा मोज़ी मर्ज़ था। तो मैं उनसे मिलने गई अपनी वालदा ज़ाहिदा हिना के साथ और वो बहुत मिल के खुश हुए और उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी कि बाज़ औक़ात बिटिया हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, हमारी पूरी ज़िंदगी यूं ही चली गई और हम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन जो उम्र गुज़री वो रायगा नहीं। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारी तहज़ीब का हमें, हमारी तहज़ीब ये है कि जब हमारे घर कोई आता है तो हम उसको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और उन्होंने मुझे एक दीवाने गालिब, छोटा सा दीवाने गालिब दिया था और उस पर ये लिख कर दिया था कि जो उम्र गुज़री वो रायगा नहीं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसा भी वक्त हो, लगी रहना, अपना काम करती रहना, नेक नियति से और मोहब्बत के साथ। आप लोग जो काम कर रहे हैं नेक नियति से, मोहब्बत से, वो यकीनन रंग लाएगा और रंग ला रहा है। आपका काम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। और किताबों जैसा तोहफ़ा तो बहुत खूबसूरत तोहफ़ा होता है। आप लोग कहानियाँ छाप रहे हैं, आप लोग शायरी छाप रहे हैं, आप लोग अदब को छाप रहे हैं और वो नई नस्ल तक मुंतकिल हो रहा है। तो ये तो एक बहुत हसीन तोहफ़ा है। इसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कश्मीर से मुझसे, मैं आपसे बात कर रही हूँ और कश्मीर में ये देखा जाएगा, मुझे नहीं मालूम और कहाँ कहाँ ये देखा जाएगा।
میری خواہش ہے کہ میں کبھی ہندوستان کے کشمیر آ سکوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ خواہش صرف خواہش ہی رہے گی یا کبھی پوری بھی ہوگی. پر میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ ایک حسین ترین جگہ رہتے ہیں اور وہ ایک جنت نظیر جگہ ہے. آپ کو مبارک ہو. آپ سب لوگ وہاں خوشی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں، پھلے پھولیں، آگے بڑھیں زندگی میں اور خوشیاں بانٹیں. ہندوستان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہندوستان سے میرا تعلق مجھے وراثت میں ملا. جب میرے دونوں ماں باپ، میرے والدین دونوں ہندوستان کی پیدائش ہیں، لیکن میرا تعلق ہندوستان سے اپنی نانی کی وجہ سے جڑا. شمس النساء بیگم، جن کا تعلق بہار پٹنہ سہسرام سے تھا، ہے. وہ حیات نہیں لیکن میرے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گی. انہوں نے ہندوستان کی محبت میرے اندر ایسے کوٹ کوٹ کے ڈال دی، جیسے وہ ملک میرے اندر ایسے زندہ ہے کہ جیسے میں نے اس ملک کو دیکھا تھا جب مجھے بچپن میں اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا. میں چاہتی تھی اپنے والدین کے ساتھ ہندوستان آنا، لیکن وہ کبھی ہو نہیں پایا. ہر سال ہم سے ہمارے والدین وعدہ کرتے تھے اور وہ نہیں پورا کر پاتے تھے. یقیناً اس کی وجوہات تھیں. ہم جب چھوٹے تھے تو آف کورس ہمیں ناراضگی رہتی تھی، ہم غصے میں بھی آتے تھے اور میں تو بہت ناراض ہو جاتی تھی اور غصے میں آ جاتی تھی. لیکن آج جب میں کھڑی ہو کے دیکھتی ہوں تو بہت وجوہات ہوتی ہیں. ایک بہت مشکل رشتہ ہے والدین کا ہونا، ماں باپ کا ہونا، اس کو نبھانا. جو لوگ نبھا پاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں، وہ اولاد بھی خوش نصیب ہے، وہ بچے بھی خوش نصیب ہیں جن کو ان کے ماں باپ میسر آتے ہیں، پورے میسر آتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کی بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، مجھے سننا چاہتے ہیں جون ایلیا کے حوالے سے. ہندوستان مجھے بہت عزیز ہے. جیسے پاکستان میرا دل ہے تو سمجھ لیں ہندوستان میری روح ہے. میں کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں کہہ سکوں، بتا سکوں. تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ جون ایلیا کے 3 بچے ہیں. سب سے بڑی جو بیٹی ہیں ان کا نام فینانا فرنام ہے. میں منجلی ہوں اور میرا چھوٹا بھائی سید زریون ایلیا. فینانا نام جون ایلیا نے رکھا تھا. فینان جو ہے وہ عربی زبان کا بنیادی لفظ ہے، جس سے جون ایلیا نے فینانا، جو مؤنث ہے فینان کی، ننی منی، وہ اسی طرح سے کہتے تھے. فینانا لفظ کو بنایا، اور فینانا کے معنی ہیں ایک لڑکی جس کے کالے لمبے بال ہوں اور جو کہ بہت خوبصورت ہو. فرنام جو ہے وہ ایک فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مبارک نام، اور فرنام زاہدہ حنا نے رکھا تھا. پہلے فینانا کا نام فینانا جون ہوتا تھا اور میرا نام سہینا جون ہوتا تھا، اور کچھ وجوہات کی بنا پہ ہم نے اپنا نام بدلنے کی کوشش کی اور فینانا نے فینانا فرنام رکھ لیا. اور مجھے میری والدہ نے کہا کہ تم اگر سہینا جون بدلنا چاہتی ہو تو تم سہینا ایلیا کر لو. اس ناطے میرا نام اب سہینا ایلیا ہے. سہینا عربی زبان کا لفظ ہے اور بنیادی لفظ جو ہے سہینا کا عربی میں وہ سہنا ہے، اور اس کی مؤنث ننی منی جو جون ایلیا نے بنایا وہ سہینا بنایا. سہینا کے معنی ہیں چمک دمک، آب و تاب، ایک لڑکی جس میں ملاحت ہو. زریون کا نام زاہدہ حنا نے رکھا، اور زریون فارسی زبان کا لفظ ہے اور زریون کے معنی ہیں سونے جیسا. فینانا کی شادی سید کامران عباس سے ہوئی. ان دونوں کے 2 بچے ہیں. بڑی بیٹی کا نام ہے پرما عباس اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے فرجاد عباس.
زرین کی شادی سعدیہ کنول سے ہوئی اور ان دونوں کے 2 بچے ہیں. بڑی بیٹی کا نام ہے سبل ایلیا اور چھوٹے بیٹے کا نام ہے ابان ایلیا. میں نے پہلے آپ لوگوں سے ذکر کیا کہ ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں امی ابو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہمیں ہندوستان لے کے جائیں گے اور وہ نہیں لے کے جا پاتے تھے. آف کورس مالی مشکلات تھیں جن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا پاتے تھے. تو میں نے جو پہلا بالکل ہندوستان جو سفر کیا، جو میں ہندوستان کی سرزمین پہ پہلا قدم جو میں نے رکھا، وہ دراصل 2014 میں شیما کرمانی کے ساتھ اسپیک میکے کے کنونشن میں آئی تھی. اور اس حوالے سے میں لاہور سے اٹاری اور اٹاری سے دلی آئی اور دلی کے بعد ہم مدراس چنائی گئے تھے اور وہاں IIT مدراس میں ہم ٹھہرے تھے اور وہ 1 ہفتے کا کنونشن ہم نے اسپیک میکے کا اٹینڈ کیا تھا. اور میں کرن سیٹھ کی بہت مطلب میں ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں ہندوستان کے بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے. پھر دوسری بار میں 2015 میں اسپیک میکے ہی کے کنونشن میں بامبے آئی تھی اور وہیں پر میری ملاقات شیما کرمانی کے توسط سے منیش گپتا سے ہوئی تھی. اور منیش گپتا نے بہت اصرار کے ساتھ مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی اور نہیں بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں ایک بہت خاموش طبیعت اور اپنے اندر رہنے والی انسان ہوں. ان کے بہت بے انتہا اصرار پہ میں نے مالویکا گپتا اور منیش گپتا کے ساتھ وہ ویڈیوز جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی شاید، وہ میں نے کی تھیں. اور مجھے اگر اندازہ ہوتا کہ وہ اتنی وائرل ہوں گی تو میں کبھی بھی نہ کرتی، کیونکہ میں چھپی رہنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی لوگ مجھے جانیں، میرے نام سے مجھے جانیں. میں اپنا تعارف نہیں کر پاتی، اور جب میرا تعارف ہوتا ہے تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بزرگ لوگ بھی مجھ سے جھک کے ملتے ہیں، جس کا مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. مجھ سے لیاقت صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر لیاقت جعفری نے کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ اپنی محبت کا اظہار جون صاحب سے کرنا چاہیں تو ہم سننا چاہیں گے. یہاں پہ میں ایک معافی چاہتی ہوں اور ایک بات کہنا چاہوں گی. میں جھوٹ نہیں بولنا چاہوں گی، میں سچ بولنا چاہوں گی. ہر ماں باپ سے بچپن میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہر بچہ ہی آٹومیٹکلی اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اس طرح میں بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا اور میں لوگوں سے سنتی تھی کہ میں جون ایلیا سے بہت مشابہ ہوں. تو میں ذرا اتراتی بھی تھی، اور جب چھوٹی تھی تو جب ان کے آفس جاتی تھی تو ان کی ویسٹ کوٹ پہن کے میں نیچے پھرا کرتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں اور جانیں کہ میں جون ایلیا کی بیٹی ہوں. اور اب میں بالکل نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے جانیں کہ میں کس کی بیٹی ہوں. تو مجھے بھی فینی کو بھی ابو سے محبت تھی، لیکن ہوا یہ کہ منزلیں طے کرتے رہے ہم زندگی کی، اور کچھ یوں ہوا کہ وہ رابطہ ختم ہو گیا، وہ تار ٹوٹ گیا، وہ محبت کا جو ایک تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. اور ابو کی زندگی ہی میں وہ ہمارے لیے ختم ہو گئے اور ہم ان کے لیے ختم ہو گئے. ہم تو ان کے لیے کبھی تھے ہی نہیں. انہوں نے کبھی ہمیں مانا نہیں، ہمیں اپنی اولاد نہیں مانا، نہیں سمجھا. وہ ہم سے زیادہ اپنا پورا خون اپنی بھتیجیوں کو مانتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، میرے کان میں اس وقت یہ بات سیسا بن کے گھل جاتی تھی. اور آج میں بہت آرام سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ فون کر کے اپنی بھتیجیوں سے کہتے تھے، خاص طور پہ رئیس امروہوی کی بیٹیوں سے، کہ زاہدہ کی بیٹیاں تو میرا خون نہیں، میرا خون تو تم لوگ ہو. زاہدہ کی بیٹیاں شاید خون ہو بھی نہیں سکتی تھیں جون ایلیا کا، کیونکہ جون ایلیا اور جون ایلیا کے خاندان کو شکایت ہمیشہ یہ رہی زاہدہ اینا سے کہ وہ ایک غیر سید، غیر شیعہ، غیر امروہوی تھی، جبکہ انہی کی پسند تھی. انہوں نے ہی اپنے لیے طے کیا تھا کہ انہیں زاہدہ اینا سے شادی کرنی ہے، اور انہوں نے ہی ان کو نہیں مانا، نہ منوایا، نہ اپنی اولاد کو منوایا. جس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سہا. تو
چونکہ فینی اور میں بڑے تھے، ہم نے بہت کچھ دیکھا، جانا، سنا، سہا، جو کہ زریون اس صورتحال سے نہیں گزرا۔ وہ چھوٹا تھا، اس نے وہ باتیں نہیں دیکھیں، اس کو باتیں نہیں بتائی گئیں۔ امی نے اس سے ہمیشہ باتیں چھپائیں کیونکہ وہ چھوٹا تھا۔ ہم امی کو کہتے تھے کہ آپ اس کو سچ بتائیں، لیکن وہ نہیں بتاتی تھیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ اس کو بہت کچھ نہیں معلوم ہو پایا، اور وہ اس وجہ سے ابو سے بہت محبت کرتا تھا، اور آخری وقت تک اس نے محبت کی، اور آج بھی وہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے 8 نومبر جب اسے معلوم ہوا کہ ابو نہیں رہے، تو اس کے لیے وہ قیامت کا دن تھا، وہ اس کے لیے غم کی رات تھی، غم کی شب تھی۔ اور کیونکہ میرے بھائی کے لیے وہ غم کی شب تھی، تو اس لحاظ سے فینی اور میرے لیے یہ لازمی تھا کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس کو سہارا دیں۔ جب جیو کے ٹکر سے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ابو کا انتقال ہو گیا، اور یہ سنتے ہی زریون نے وہ بہت بے چین ہو کے گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ ہم نے فینی کو اور کامران بھائی کو کال کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں نے زاہدہ حنا جیسا ظرف کم عورتوں میں دیکھا ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جون سے خلا لی تھی، تم لوگوں کو جانا چاہیے اور تم لوگ جاؤ۔ اور ہم فینی کامران بھائی کے ساتھ میں اور زریون گئے، اور میں وہ ان کے چہرے پہ وہ تاثر نہیں بھول سکتی جو ان کے چہرے پہ تھا۔ وہ ایک ایسا تاثر تھا کہ جیسے وہ موت سے کہہ رہے ہیں کہ ارے ہشت، دا گریٹ جان ایلیا، تم کہاں سے آ گئی مجھے لینے۔ وہ جیسے موت کو بھی مات دے دینا چاہتے تھے، اور چونکہ وہ موت کو مات نہیں دے پائے، اور کوئی بھی نہیں دے سکتا، تو وہ جو تاثرات تھے ان کے چہرے پہ وہ کچھ اس طرح کے تھے، اور وہ بہت عجیب تاثرات تھے۔ میں کبھی بھول نہیں سکتی، لیکن میں شاید آپ کو صحیح سے بتا بھی نہ پاؤں کہ وہ کیا تاثرات تھے۔ مجھے آج بھی، کیونکہ میں ایک مصورہ ہوں، تو میں چیزوں کو بہت ڈفرینٹ، مختلف پیرائے میں دیکھتی ہوں۔ مجھے آج بھی ابو کے تلوے یاد ہیں، وہ جس طرح سے پیر ان کے تھے، اور ان تلووں سے جو ایک تاثر نکل کے آ رہا تھا، وہ ایک بہت ہی لاچاری اور بیچارگی کا تاثر تھا، اور حیرت کا تاثر تھا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں۔ یہاں ایک بات میں ضرور آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ابو کو ہمیشہ سے آرٹ کے ہندسے سے خوف آتا تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا آرٹ کا ہندسہ، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کا انتقال 8 نومبر 2002 کو ہوا۔ اس لحاظ سے اس سال 2020 8 نومبر کو ان کے انتقال کو 18 سال ہو جائیں گے۔ جون ایلیا سے ہمارا تعلق، میرا اور فینی کا تعلق بہت مشکل تعلق رہا، اور بہت کم ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دو لوگوں میں جب شادی ہوتی ہے، مرد اور عورت میں، تو ان کا تعلق ختم ہوتا ہے۔ آپ طلاق اپنے میاں کو یا اپنی بیوی کو دیتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو کبھی طلاق نہیں دیتے۔ میں نے بہت بار ابو سے یہ سنا کہ میں نے فینی کو طلاق دی، میں نے سہینا کو طلاق دی، اور یہ میری اولاد ہی نہیں ہے، یہ میری بیٹیاں ہی نہیں ہیں، یہ میرا خون ہی نہیں ہے۔ اور بہت عجیب بات تھی کہ ہمارا نام بھول جایا کرتے تھے ابو، یہ بھول جاتے تھے کہ ہماری عمریں کیا ہیں، وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ہم کن جماعتوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کی بڑی پرتیں تھیں، وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جن کی ہر پرت الگ تھی۔ شاید آپ میں سے جو لوگ ان سے ملے ہوں جب وہ حیات تھے، جس پرت سے آپ واقف ہوں، اور جن پرتوں سے میں واقف ہوں، اور اگر میں ان کا ذکر کروں تو آپ کو نہیں یقین آئے گا کہ یہ سچ ہے کہ جون ایلیا ان پرتوں کے حامل تھے۔
جان ایلیا کا حساب یہ رہا، کچھ معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے جن لوگوں نے بھی ان سے محبت کی اور جن لوگوں کو وہ بھی اہم جانتے تھے، ان کو جان ایلیا نے بہت تکلیف دی اور خوشی نہیں دی۔ بعض اوقات جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ جو عمر میں نے گزاری ہے، جو زندگی میں نے گزاری ہے، وہ واقعی میں نے گزاری ہے، یا میں کتاب پڑھ رہی ہوں، یا وہ کتاب تھی کوئی جس کے پنے میں نے پڑھے، جس کے صفحات میں نے پڑھے، کسی ایک صحیفے پہ کوئی بات اگر لکھی ہے تو کیا وہ درست بات ہے، کیا وہ خواب تھی، حقیقت تھی؟ کبھی کبھار یقین نہیں آتا، لگتا ہے کوئی فلم چل رہی ہو، میری زندگی دراصل میری زندگی نہ ہو، کسی فلم کا حصہ ہو۔ تو لیاقت جعفری نے جو کہا کہ محبت کے حوالے سے اگر میں جان ایلیا کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں تو بہت زیادہ باتیں نہیں ہیں جو میں کہہ سکوں۔ کچھ یادداشتیں ہیں، کچھ یادیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو میں کہنا چاہوں گی۔ زریون کو انہوں نے وقت دیا، زریون سے وہ کھیلتے تھے کیونکہ زریون ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، تو وہ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ بھائی میرے میدے کی چھت گر رہی ہے، دھمڑ دھو۔ ہاں، ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فینی کو وہ ڈوڈو کہتے تھے، مجھے غبچو کہتے تھے، اور زریون کو دھمڑ دھو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے۔ تو زریون اکثر وہ کھانا کھا کے قیلولہ کرنا، ویسے وہ بہت دیر سے سو کے اٹھتے تھے، کبھی 12 بجے، کبھی 1 بجے، اور وہ اٹھ کے ان کو 2 ڈبل روٹی کا ناشتہ کرنا ہوتا تھا، اور ان کو کھانے میں پتلے شوربے کا آلو گوشت بہت پسند تھا جو میری نانی ان کے لیے پکاتی تھیں، خالہ پکاتی تھیں، اور وہ بہت شوق سے کھاتے تھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ میری نانی نے، خالہ نے، میرے ماموں نے بہت محبت اور عزت دی ابو کو، لیکن اس حوالے سے کچھ بہت سخت باتیں کیں ابو نے میری نانی کے متعلق اور میرے خالو اور میرے ماموں کے متعلق، جو کہ تکلیف دیتی ہیں۔ اور ہوا بھی یہ کہ جب نانی اماں سے ان کی تلخ کلامی شروع ہو گئی، اور وہ تلخ کلامی اس وجہ سے ہوئی کہ نانی اماں، ہماری ذمہ داری نانی اماں پہ تھی، اور امی سارا دن آفس میں ہوتی تھیں، کام پہ مصروف ہوتی تھیں، اور ابو گھر میں رہتے تھے، ابو کام نہیں کرتے تھے، ابو صرف اپنی شاعری کرتے تھے سپہر میں اٹھ کے رات گئے تک، جب تک وہ جاگتے تھے۔ تو کئی ایسے بہت اچھے لوگ جڑے ہوئے تھے شروع میں ابو کے ساتھ، ابو کے کچھ دوست، حسن عابد انکل، راحت انکل، بے پناہ محبت کرتے تھے ان سے، لیکن ایک وقت کے بعد ابو ان سے بھی الگ ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے لوگوں سے متعلق ہو گئے تھے جو ان کی لیے مناسب نہیں تھے، اور گھر میں آ کے بیٹھنا اور پینا پلانا، کچھ ایسی گفتگو کرنا جو مناسب نہیں تھی۔ اس حوالے سے نانی ناراض ہوتی تھی میری کہ امی سے کہتی تھیں کہ لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں اور اس قسم کے لوگ آتے ہیں، اور اس بات پہ تلخ کلامی شروع ہوئی میرے ابو اور نانی کے درمیان، اور اتنی بدصورتی پیدا ہوئی کہ ایک وقت یہ آیا کہ میں نے اور فینی نے کہنا شروع کیا کہ آپ تو موجود ہی نہیں ہوتے ہیں گھر میں، ہمیں سہنا پڑتا ہے، ہمیں جھیلنا پڑتا ہے، اب ہم نہیں گزار سکتے یہ زندگی۔ اور پھر وہ فیصلہ ہوا کہ جان ایلیا گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ مجھ سے لیاقت جعفری صاحب نے کہا، میں شاید باتیں بہت ادھر ادھر سے کر رہی ہوں، مجھے جو یاد آ رہا ہے میں کر رہی ہوں، میں باتیں بھولنے لگی ہوں۔ 2015 کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ میری یادداشت کمزور ہو گئی اور میں باتیں بھولنے لگتی ہوں، تو مجھے جہاں جہاں سے جو باتیں یاد آ رہی ہیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہے کیا بات کر سکوں اور کیا نہ کر سکوں۔ کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ ویڈیو کلپس بناؤں جو کہ بعد میں لیاقت صاحب آپ کے لیے ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ مجھے قطعاً نہیں اندازہ کہ یہ گفتگو اس قابل بھی ہوگی کہ دیکھنے لائق ہو یا نہ ہو،
تو اس کے لیے بھی میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ لیاقت جعفری صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک اگر ہائی ریزولیوشن پکچر تصویر میں جان ایلیا کی دے دوں، تو جس پہ میں نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ جو ان کی جوانی کی کچھ تصویریں ہیں وہ کراچی میں ہیں، اور کراچی کا گھر اب میں وہاں نہیں موجود، وہ چیزیں تالے میں ہیں تو کوئی نکال کے نہیں دے سکتا۔ اور ہوا کچھ یوں تھا کہ جب جان ایلیا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو اپنا تمام سامان، اپنی تمام کتابیں، اپنی پینٹنگ جو اقبال مہدی نے بنائی تھیں وہ لے گئے تھے، اور جو تصویروں کا تھیلا تھا وہ میں نے چھپا دیا تھا ٹرنک میں۔ ہمارا ایک باہر ٹرنک ہوتا تھا جو نانی اماں کا ٹرنک تھا، میں نے اس میں جا کے چھپا دیا تھا۔ اور ابو، میں سمجھتی تھی ابو چیزیں بھول جاتے ہیں، جس طرح وہ کہتے تھے میں یہ بھول گیا، میں وہ بھول گیا، اور وہ اکثر اوقات جو باتیں نازیبا باتیں ہوتی تھیں وہ کر کے دوسرے دن صبح کہہ دیتے تھے میں تو بھول گیا، وہ تو میں نے رات کو کہی تھی، میں تو اپنے ہوش میں نہیں تھا اور میں تو بھول گیا۔ تو تصویریں چھپا کے میں بہت مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ ابو ایک لاؤبالی انسان تھے، تو مجھے تھا کہ وہ تصویریں کھو دیں گے، تو میں نے چھپا دی ہوں، مجھے تھا کہ وہ بھول جائیں گے اور وہ یوں ہی چلے جائیں گے اور تصویریں میں حفاظت سے رکھ لوں گی۔ انہوں نے شکایت کر دی امی سے کہ بھائی میری تصویریں نہیں مل رہی ہیں، یقیناً فینی نے چھپائی ہیں۔ اب فینی پہ الزام آ رہا تھا، چھپائی میں نے تھی۔ امی نے ہم دونوں کو بلایا اور کہا کہ جس نے بھی وہ تصویریں چھپائی ہیں وہ جون کی ہیں، وہ جون کو واپس کر دو، وہ تم لوگ رکھ کے کیا کرو گے؟ اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں بہت کچھ تھا، اس میں بہت یادیں تھیں، اس میں بہت باتیں تھیں۔ تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو فینی نے وہ تصویریں نہیں چھپائی، میں نے چھپائی ہیں، میں آپ کو لا کے دے دیتی ہوں وہ تھیلا۔ اور وہ تھیلا میں نے ان کو لا کے دے دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، اس تھیلے میں جو تصویریں تھیں وہ کہاں گئیں مجھے نہیں معلوم، کس کے پاس ہیں میں نہیں جانتی، مجھے چاہیے بھی نہیں، کیونکہ آپ کا جس شخص سے تعلق ہوتا ہے جب وہی آپ کا نہیں ہو پایا، جب وہی آپ کے ساتھ نہیں رہ پایا، تو تصویروں کا تو آپ کیا کریں گے؟ فریم کر کے لگا لیں گے، البم میں لگا لیں گے، الماری میں رکھ دیں گے، کیا فائدہ؟ جو جانی تھی چیز وہ چلی گئی۔ دوسری بات یہ کہ کچھ باتیں ہیں بچپن کی جو میں کہنا چاہوں گی کہ ابو بہت ہی غیر ذمہ دار انسان تھے، کبھی انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی۔ مجھے میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی، مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ فینی، ابو، ماموں، میرے ماموں کا نام جادہ عتیق تھا، اور میری نانی شہر جو کہ کراچی شہر کا بالکل جو ایک دھڑکتا ہوا علاقہ تھا، صدر کا علاقہ تھا، سولجر بازار تھا، کیا جگہ تھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ وہاں پہ وہ نانی اماں اور ماموں تھوڑا الگ طرف گئے اور فینی ابو کے ساتھ تھی، ان کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، اور ابو چلتے ہوئے آگے گئے، اور ماموں نے جب ابو کو دیکھا تو ابو اکیلے تھے اور ماموں تڑپ کے رہ گئے کہ فینی کہاں ہے، اور ابو نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، اور فینی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور ماموں بھاگتے ہوئے اس کو پکڑ کے لے کر آئے تھے۔ پھر ابو گاڑیوں سے خوفزدہ رہتے تھے سڑک پہ، تو وہ خود کنارے پہ چلنے کے بجائے جہاں گاڑیاں ہوتی ہیں ہم لوگوں کو وہاں پہ ہم وہاں چلتے تھے، اور ابو ہمارا ہاتھ پکڑ کے فٹ پاتھ کی طرف ہوتے تھے۔ گاڑی ہمیشہ امی نے چلائی، گاڑی انہوں نے کبھی نہیں چلائی۔ جان ایلیا میرے والد تھے، لیکن بعض اوقات ہمیں لگتا تھا کہ جیسے ہم ان کو سنبھالنے والے یا ان کے بڑے ہیں، کیونکہ وہ بالکل بچوں کی طرح رہتے تھے۔ میری والدہ نے ان کو بہت ہی ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اور بہت پیمپر کر کے رکھا۔
مجھے یاد ہے کہ جب ہندوستان، امریکہ، کینیڈا کی ان کی سفر ہوتا تھا مشاعروں کے لیے، تو ہمیں انسٹرکشنز ہوتی تھیں فینی اور مجھے کہ بھائی جان کا جو سوٹ کیس پیک ہونا ہے اس میں کرتے سارے کلف لگے ہوئے، پاجامے سارے کلف لگے ہوئے، رومال، موزے، گرم مفلر، سویٹر، کوٹ سب استری ہوا ہوا رکھا ہوا. اور حد تو یہ ہے کہ کسی عمر میں 6 سال کی ہوں گی، کبھی 7 کی ہوں گی، کبھی 12 کی ہوں گی، اور مجھے اور فینی کو ان کے پاجامے میں ہزار بند ڈال کے رکھنا پڑتا تھا. اور مجھے بہت کوفت ہوتی تھی اور میں بہت ناراض ہوتی تھی امی پہ کہ یہ کیا ہے، ہمیں سنبھالنے کے بجائے ہمیں سنبھالنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی باتیں ہیں. پھر وہ چیزیں بانٹتے نہیں تھے، ان کو بانٹنے کی عادت نہیں تھی. وہ بادام، پستہ، کشمش، چنا دوا کہہ کر اپنی جیب میں رکھتے تھے، اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ چھپا کے اپنی ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکھتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں. انار، سیب وہ باتھ روم کی الماری میں لا کے چھپا کے رکھتے تھے. اس کا بھی ہمیں علم نہیں تھا، اور اس کا ہمیں معلوم ہوا کیونکہ زریون کو کسی طرح معلوم ہوا. اور پھر زریون نے کہا آؤ میں تم لوگوں کو انار کھلاؤں، میں تم لوگوں کو میوہ کھلاؤں. اور اس طرح ہمیں پتہ چلا، ہمیں معلوم ہوا کہ باتھ روم میں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکھی ہوئی ہیں. اور آف کورس وہ زریون کھاتا تھا، ہمیں دیتا تھا، تو وہ چیزیں کم ہوتی تھیں. اب کیونکہ وہ ابو نے چھپا کے رکھی ہوتی تھیں تو وہ شکایت بھی نہیں کر پاتے تھے. پھر بڑے دبے لہجے میں وہ کہتے تھے امی سے جب شام میں آتی تھی کہ بھائی زاہدہ میری ایک چیز کھو گئی. اب امی پوچھتی تھیں کہ کیا چیز کھو گئی، تو وہ جیپے رہتے تھے کہ وہ کیسے کہیں کہ بھائی میں نے بادام چھپا کے ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکھا تھا، یا انار سیب میں نے باتھ روم کی الماری میں رکھا تھا. تو اس طرح کی باتیں. پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں تو میں بھول رہی ہوں. پھر جیسے کہ ایک میں واقعہ بتانا چاہوں گی. مجھے اردو بولنے کا بہت شوق تھا، اور گاڑھی اور اچھی اردو بولنے کا بہت شوق تھا، اور میں کوشش کرتی تھی کہ جو لفظ میں سنتی تھی ان کو استعمال کروں. بعض اوقات تو جو لفظ جہاں استعمال نہیں کرنا ہوتا تھا، صرف استعمال کرنے کے چکر میں اس لفظ کو وہاں استعمال کر جاتی تھی، اور پھر مجھ پہ ہنسا جاتا تھا کہ بھائی یہ لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا. ایک دن ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سکھا دیا گیا تھا کہ ٹیلی فون کیسے ریسیو کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، آداب کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ کون بات کر رہا ہے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کو کس سے بات کرنی ہے، آپ اپنا میسیج نوٹ کرواتے ہیں. تو میں نے ایک فون ریسیو کیا اور وہ ابو کے لیے کال تھی، اور ابو اس دن موجود نہیں تھے. تو میں نے ان سے ان کا اسم گرامی پوچھا، نام پوچھا اور لکھ لیا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کون بات کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جان ایلیا کی صاحبزادی بات کر رہی ہوں. بعد میں جب یہ بات میں نے آگے بتائی تو مجھ پہ ہنسا گیا، اور مجھ پہ کہا گیا کہ بھائی اب جو خود سے نہیں کہا جاتا کہ جان ایلیا کی صاحبزادی، آپ یہ کہیں گی کہ آپ جان ایلیا کی بیٹی یا زاہدہ حنا کی بیٹی ہیں، اور جو آپ سے بات کر رہا ہوگا وہ دراصل آپ کو کہے گا کہ آپ صاحبزادی ہیں. تو یہ اس طرح کی میں چیزیں کر جاتی تھی. پھر مجھے بہت شوق تھا کہ جی مجھ پہ شاعری کی جائے، اور میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ابو سے کہتی تھی مجھ پہ غزل کہیں، مجھ پہ غزل کہیں. اور ابو ہنس دیتے تھے کہ بھائی گپچو غزل بیٹی کے لیے نہیں کہی جاتی، محبوبہ کے لیے کہی جاتی ہے. اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ جب وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور میری ایک سالگرہ پہ انہوں نے ایک نظم لکھ کے اپنے ایک مداح کے ہاتھ کارڈ میں لکھ کے بھیجی، اور خاصے عرصے تک تو وہ کارڈ میں نے چھپا دیا، اور میں نے پڑھا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بہت شدید تھی بات. شدید اس لیے تھی کہ جب میں کہتی تھی وہ گھر میں موجود تھے تو وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے، نظم ہی لکھتے تھے. پر جب انہوں نے نظم لکھی تو وہ جا چکے تھے، وہ تعلق ٹوٹ چکا تھا، وہ سب کچھ بکھر چکا تھا. وہ اکثر فون کر کے کہتے تھے کہ میں اوپر رہ لوں گا، تم لوگ نیچے رہ لینا، زاہدہ سے کہو کہ میں اب وہ سب نہیں کروں گا جو میں نے کیا، مجھے تم لوگ معاف کر دو، اور میں واپس آنا چاہتا ہوں. لیکن دراصل وقت بہت بیت چکا تھا، وقت بہت گزر چکا تھا، وہ نہیں ہو سکتا تھا.
ایک چیز یہ کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، سیکھنے کا بہت شوق تھا، تو جب بھی میں اسکول سے آتی اور ہوم ورک ملا ہوتا تو اس میں کبھی کوئی اسلامیات کا کوئی چیز پڑھنی ہوتی تھی، پیغمبروں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، اور ابو کا علم بہت تھا تو مجھے ان سے پڑھنا ہوتا تھا، اور کھانا کھا کے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کمرے میں گھس جاؤں اور ابو آنکھ میں ہاتھ رکھ کے سو رہے ہوتے تھے، سونے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ابھی نہیں، رک جو، تھوڑی دیر بعد آنا، اور میرے لیے تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد ہی ہو جاتی تھی، میں پھر پہنچ جاتی تھی، ان کے سر پہ نازل ہو جاتی تھی اور وہ ناراض ہوتے تھے، اور میں اتنی جونک بن جاتی تھی کہ ایک ٹائم کے بعد ان کو کہنا پڑتا تھا بیٹھ جاؤ، اور اس اندھیرے کمرے میں صرف سنتی تھی کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ میرے اندر بیٹھ جاتی تھی کہ میں دوسرے دن جا کے وہ آرام سے ایگزام دے لیا کرتی تھی، ٹیسٹ دے لیا کرتی تھی یا لکھ لیا کرتی تھی۔ پھر ایک وقت مجھے یہ تھا کہ میرے لیے تو ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کیک بنانے والا آدمی اوون میں کیک رکھے گا اور بن جائے گا، تو میرے لیے ابو تو ایسے تھے کہ بھائی شاعر ہیں تو ہر بات پہ بس مطلب میں نے ایک قدم رکھا تو وہ شعر کہہ دیں، تو میرا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو اردو اور اسلامیات کا جب مجھے کوئی ہوم ورک ملتا تھا تو کسی نہ کسی بات کے اوپر میں کہتی تھی چلیں ابو اب یہاں ایک شعر کہہ دیں، اب مجھے ایک شعر بتا دیں تو میں یہاں ادھر ایڈ کر لوں گی ایک شعر، اس بات پہ ایک شعر لکھوا دیں مجھے، تو ابو کہتے تھے اب جو شعر ہے کوئی مطلب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو بس تیار ہو کے ہو جائے گی، شعر تو مطلب نازل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی ایک مزاحی سی بات تھی۔ پھر وہ ناراض بہت ہوتے تھے کہ بھائی زاہدہ یہ مجھے تنگ کرتی ہے اور میری نیند میں مغل ہوتی ہے اور آ کے بیٹھ جاتی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے میں دوبارہ سے اسکول میں پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنا علم جون ایلیا رکھتے تھے، ان کو فارسی زبان آتی تھی، ان کو عربی آتی تھی، ان کو اردو آتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ کہ انہوں نے مجھے نہیں سکھائی۔ میں فارسی سیکھنا چاہتی تھی، عربی سیکھنا چاہتی تھی، میں اردو سیکھنا چاہتی تھی، اور وہ گھر میں موجود ہوتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، صرف اپنی شاعری کرتے تھے، اپنے آپ میں مگن رہتے تھے، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے پڑھا دیں، بس تھوڑا ہی عرصہ میں ان سے کچھ گھسا کے زبردستی میں نے اپنے کچھ مضامین پڑھ لیے ہوں گے، کچھ اسباق پڑھ لیے ہوں گے، لیکن اس طور نہیں پڑھایا جس طرح سے ایک بچے کو زبان سکھائی جاتی ہے یا لکھنا سکھایا جاتا ہے یا پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری اردو بہت خراب تھی، اور میری جو اردو کی ٹیچر تھیں مس خیر النساء، وہ جانتی تھی میں کس کی بیٹی ہوں، وہ میری فیوریٹ ٹیچر تھیں، اور جب 10 مارکس کا املا ہوتا تھا اردو کا تو میرے اس میں 0 آتے تھے، اور میں ایسی ایران دوران کے الفاظ لکھتی تھی کہ میں خود بھی پڑھ نہیں پاتی تھی کہ یہ دراصل کیا لفظ لکھا ہوا ہے، اور میں بہت شرمندہ ہوتی تھی، اور جب بھی املا ہوتا تھا اور میرا 0 آتا تھا میں گھر آ کے لڑتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس گھر میں رہنے کا، میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور غصہ تو میری ناک پہ بیٹھا رہتا تھا، اور میں ہر وقت ناراض رہتی تھی، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ تم تو کڑوا کریلا اوپر سے نیم چڑھا ہو، تو میں کہتی تھی کہ میں کڑوی کریلی ہوں، کڑوا کریلا نہیں ہوں، کڑوی کریلی ہوں، اور وہ مجھے کہتے تھے تم تو بھائی بڑی تتیا مر میری چھو، کیونکہ میں بہت غصے والی تھی، اور ناراض بھی بہت جلدی ہو جاتی تھی، اور ہٹلر ہو جاتی تھی جان کو کہ مجھے پڑھائیں، مجھے یہ بتائیں وہ بتائیں، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر جب میں بہت ناراض ہوئی اور یہ میں نے کہا کہ میں تو پھر اسکول نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے 0 آتے ہیں اور مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، تو امی نے کچھ کہانی کی کتابیں لا کر دیں، اور معذرت کچھ کہانی کی کتابیں لا کے دیں، اور پھر وہ نانی اماں نے مجھے ہجے سے اردو پڑھنا اور لکھنا سکھائی، اور میری اردو کا جو بھی صحرا ہے، میں غلط بولتی ہوں، صحیح بولتی ہوں، غلط لکھتی ہوں، صحیح لکھتی ہوں، وہ سارا صحرا میری نانی کو جاتا ہے۔ اس میں میرے والدین کا
کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، میں بالکل شکر گزار ہوں دونوں کی کہ جب ہم کو جو غلط بولتے تھے تو ہماری تصحیح کی جاتی تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا۔ جیسے ابو ہمیں کہتے تھے کہ لفظ معلوم ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، پتہ تو دراصل گھر کا پتہ ہوتا ہے۔ یا وہ ہم سے کہتے تھے، جیسے کواڑ لفظ وہ یوز کرتے تھے دروازے کے لیے، وہ کوٹھا لفظ یوز کرتے تھے چھت کے لیے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جو کوٹھا لفظ پڑا کوٹھے کے لیے، وہ دراصل اس لیے پڑا کہ بالائی منزل کو کوٹھا کہتے تھے۔ تو اس طرح کی باتیں ہم نے بچپن میں ہی سمجھ لی تھیں، سیکھ لی تھیں، اور اس حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ امی ابو نے لفظوں کی جو کس طرح سے ان کو بولنا ہے، ان کا تلفظ کیا ہے، کہاں کیا لفظ بولنا ہے، یہ بات درست ہے کہ ان سے ہم نے سیکھا۔ لیکن جس طرح اردو سیکھی جا سکتی تھی، لکھنی پڑھنی جو ابو سے میں سیکھ سکتی تھی، وہ میں نے ابو سے نہیں سیکھی اور نانی سے سیکھی۔ افسوس کی ایک بات ہے، اور وہ میں ضرور کہنا چاہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ جو ان کے مداح ہیں وہ یہ جانیں اور سنیں کہ ہماری نانی بہت خیال رکھتی تھی محرم میں، اور اس بات کا ان کو بالکل احساس تھا کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، اور وہ بالکل ہمیں مذہب کی کوئی تعلیمات نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی بڑے ہو کے خود طے کرنا، کیونکہ اگر ہم نے تمہیں تعلیم دی مذہب کی تو کہہ دیا جائے گا کہ سنی بنا دیا نانی نے، تو تم لوگ اپنی مرضی سے خود طے کرنا جو تم لوگوں کو ہو نہ ہو۔ تو سویم تک ہمارے گھر میں، ویسے بھی میری نانی کا جو ہندوستان میں جہاں وہ رہتی تھیں، اور ہندوستان میں اس زمانے میں محرم میں شریف زادے شرفا جو لوگ ہوتے تھے، سنی خاندانوں سے جو ہوتے تھے، وہ بہت لحاظ کرتے تھے، خیال کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی سویم تک بڑا خیال رکھا جاتا تھا، بلکہ نانی مجھ پہ ناراض ہوتی تھیں کہ کارٹون اس وقت بہت ہارڈلی چند سیکنڈز کے آتے تھے اور مجھے وہ دیکھنے ہوتے تھے، اور نانی اماں کہتی تھی محرم ہے اور تم ٹی وی دیکھ رہی ہو۔ تو وہ تو اس طرح کی محتاط انسان تھیں اور خیال رکھتی تھیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے والد جون ایلیا بھری محفلوں میں بیٹھ کے 8ویں کا دسترخوان یا 7ویں کا دسترخوان ہے، کوئی محرم میں ہم جاتے تھے جب ان کے خاندان میں، تو وہ بھری محفل میں یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی زاہدہ کی والدہ، ان کی نانی تو ان کو 9-10 محرم کو لال جوڑا پہناتی ہیں، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے، جو کہ بالکل غلط بات تھی۔ تو اس طرح کی دل کو تکلیف دینے والی باتیں معلوم نہیں کیوں کرتے تھے، کیا ملا ان کو۔ وہ نہایت خوش نصیب اور بد نصیب انسان تھے، میں سمجھتی ہوں۔ خوش نصیب اس لیے کہ ان کو بہت محبت ملی، شدید محبت ملی، احترام، عزت ملا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ آج وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر بھی ان کی جو شاعری ہے اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے ان کی شاعری۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جون ایلیا جیسا انسان، لوگ ہونا ویسا چاہتے ہیں لیکن وہ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس ہونے کے لیے آپ کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اور میں نئی نسل سے کہوں گی کہ آپ شاعری ضرور پڑھیں، آپ مداح بھی ہوں ان کے، لیکن ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ قیمت بہت بھاری آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ جون ایلیا ہونا آسان نہیں ہے۔ دراصل جون ایلیا بعض چیزوں میں جتنے بے باک نظر آتے ہیں اپنے کام میں، اپنی شاعری میں، تو آج کا جو لڑکا لڑکی ہے، جو نئی نسل ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس بات سے اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتی ہے، اسی لیے ان کی شاعری کو اتنا پڑھا جانا اور مانا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں مجھے یاد آئی تھیں اور میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں سے کروں گی، لیکن میں جب ان کا انتقال ہوا اور یہ طے پایا کہ میں فینی زریوں لزریا کے امام باڑے جائیں گے، رات کو ہم گئے، ہم نے ان کا چہرہ دیکھا، اور پھر صبح جب
تدفین کے لیے سارے انتظامات ہونے تھے اور نماز جنازہ ہونا تھا، تو وہ بھی امام باڑی میں ان کا نماز جنازہ ہوا تھا اور میرے ننیال سے سب لوگ شامل ہوئے تھے اور ان کو سقی حسن کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی، اور ایک احاطہ ہے جس میں ان کے بھائی دفن ہیں اور انہی کے برابر میں جونیلیا کی قبر ہے۔ جو چیلم ہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی میں ایک امام باڑہ ہے، وہاں پہ چیلم ہوا تھا، اور اس کے بعد جو دعا تھی وہ فینی نے اپنے گھر کی تھی، اور میرے خیال میں اب باتوں کا سلسلہ ختم کر کے کچھ چیزیں جو میں ان کی کتاب سے پڑھنا چاہوں گی۔ ایک معذرت اور کہ مجھے شعر اب یاد نہیں ہوتے، پہلے پھر بھی یاد ہو جاتے تھے، تو میں کتاب سے دیکھ کے پڑھوں گی، اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ شاید آپ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ میں کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہی ہوں، تو اس کے لیے پہلے ہی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں صرف مجھے 1 منٹ میں وہ سوال دیکھ لوں جو مجھ سے کہے تھے لیاقت جعفری صاحب نے، کہ آپ جون ایلیا کی مزاج اور عادات کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ طبیعتاً ایک بہت ہی نرم، ان کے اندر اپنے آپ سے محبت، مطلب وہ اپنے آپ سے محبت کرتے تھے، اور عجیب بات ہے کہ انہیں اپنے ہی آپ سے شکایت تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ سے بہت ناراض تھے، اور وہ بات جا کے جڑتی کہیں ان کے بچپن سے ہے، اور جب کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑا بہتر مستقبل کے لیے، امروہہ کو انہوں نے چھوڑا، لیکن امروہہ کو بہت یاد کرتے تھے، کراچی پاکستان میں آ کے کراچی میں بسے وہ، اور لیکن کہیں نہ کہیں آخر وقت تک ان کے اندر یہ افسوس تھا کہ وہ ہندوستان امروہہ کو چھوڑ کے آئے، نہ وہ صحیح امروہہ کے ہو پائے، نہ صحیح وہ کراچی کے ہو پائے، اور میں اکثر ان کو بچپن میں کہتی تھی کہ آپ کو جب اتنی ہندوستان سے محبت تھی، آپ کو امروہہ سے اگر اتنی محبت تھی تو آپ کیوں چھوڑ کے آئے؟ اس کا مطلب ہے آپ غدار تھے، اور آپ نے غداری کی اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اور کراچی نے ان کو پہچان دی، کراچی نے ان کو نام دیا، کراچی نے ان کو عزت دی، محبت دی، اور کراچی کو انہوں نے کبھی اس طرح مانا نہیں جس طرح سے کراچی نے ان کو مانا، اور کراچی میں جس طرح سے وہ ابھر کے نکلے۔ انہوں نے اپنا نام جونیلیا خود رکھا تھا، دراصل ان کا نام سید اصغر نقوی تھا، اور مجھے اور باتیں، میں ان کی کچھ جو شاعری مجھے پسند ہے، ان کی جو کتاب شاید ہے اس کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر زاہدہ حنا، ندیم اختر اور سلیم جعفری صاحب نہیں ہوتے تو یہ کتاب، یہ مجموعہ کلام منظر عام پہ نہیں آ پاتا۔ اس کا پورا صحرا سب سے پہلے میری والدہ کو جاتا ہے، کہ وہ کہتی رہتی تھی کہ جون کام کرو، لکھو، اپنی کتاب چھپواؤ، اپنا مجموعہ کلام چھپواؤ، اور جس آفس میں یہ لوگ ایک ساتھ تھے اس میں ان کے ایک دوست ندیم اختر تھے، تو ندیم انکل بھی کہتے تھے کہ جون بھائی آپ کو بالکل لے کر آنا چاہیے اپنا کام لوگوں کے سامنے، اور پھر سلیم جعفری نے ان کو بہت ان کو اصرار کیا، اور یقیناً اور بھی لوگ ہوں گے، میں ابھی نہیں مجھے یاد آ رہا، لیکن ان 3 لوگوں کا بنیادی یہ ہیں لوگ جن کی وجہ سے یہ کتاب منظر عام پہ آئی شاید، اور یہ میری سب سے یہ مجھے اچھی لگتی ہے کتاب، اور مجھے جونیلیا کی شاعری بہت اچھی لگتی ہے، اور
بہت باتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے اپنے لیے میرے لیے کہا گیا ہوگا. ہاں، اس سے پہلے میں پھر وہی بات کٹ گئی. میں کر رہی تھی کہ ان کا مزاج کیسا تھا. وہ دراصل چاہتے تھے کہ ان سے محبت کی جائے، اور لیکن وہ کسی سے محبت کرنا نہیں جانتے تھے. نرگسیت میں مبتلا تھے، لیکن اپنے آپ کو ایذا بھی دیتے تھے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے ان کو بھی تکلیف دے کے ان کو خوشی ملتی تھی، اور وہ اپنے آپ سے ناراض تھے. وہ ان کا میرے خیال میں زندگی میں کوئی دشمن نہیں ہوگا. وہ سب سے بڑے دشمن اپنے خود ہی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا. میں بات کر رہی تھی کہ وہ بہت خوش نصیب تھے کہ ان کو اتنی محبت ملی، عزت احترام ملی، اور بد نصیب اس لیے تھے کہ جن لوگوں نے ان سے محبت کی انہی لوگوں کو وہ وفادار لوگ، وہ وفادار دوست جو ان سے سچے دل سے محبت کرتے تھے، جان ایلیا نے ان لوگوں کو کھو دیا. تو اس ٹائم میں ان کو ایک نہایت خوش نصیب اور نہایت بد نصیب انسان مانتی ہوں. کچھ چیزیں میں ان کی پڑھنا چاہوں گی. اب میں ان کی کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گی، کچھ قطعات پڑھنا چاہوں گی ان کے مجموعہ کلام شاید سے. عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید، عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید، تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ. میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ. کچھ اور اشعار پڑھوں گی. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر، سوچتا ہوں تیری حمایت میں. روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں. اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں. عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں، عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں، چیختا ہوں بدن کی اسرت میں. یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں. وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. اپنے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں، اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں. واہ، دل نہیں لگ رہا محبت میں. کچھ اور کچھ اور چیزیں پڑھوں گی. نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم. یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں. وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم. وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم. ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم. کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم. اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم. نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم. بنانا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم. ہیں باشندے اس بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم. چبا لیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچہ، تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم. پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم. یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم.
یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم؟ میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں، میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں، تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں، واہ 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 واہ۔ میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں، تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں۔ سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے، سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب میں ایک تحریر فنون میں سے پڑھنا چاہوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جون ایلیا ہندوستان سے امروہہ سے جب پاکستان آئے تو وہ کراچی میں بسے، کراچی نے ان کو نام دیا، پہچان دی، گھر دیا، محبت دی، احترام دیا، عزت دی، پر وہ کراچی سے متعلق نہیں تھے، ان کو کراچی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کراچی ان کے لیے شاید ایک اجنبی شہر تھا۔ کراچی کو انہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح سے کراچی نے ان کو مانا، جانا اور پہچان دی۔ اور چونکہ میں پاکستان میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں تو میرے لیے کراچی بہت قریب ہے۔ میرے لیے کراچی ایک لائٹ ہاؤس کی مانند ہے، ایک بہت ہی مضبوط اور ایک ایسا شہر ہے جو بار بار توڑا جاتا ہے اور وہ اپنی ہمت اور اپنی طاقت پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مرثیہ شہر کراچی، یہ ایک ناخوشگوار شام ہے، اپنی پوری فضا کے ساتھ ایک ناخوشگوار شام، بدحال امیدوں کا ابہام۔ ہوا ابس کی فضا میں بہہ رہی ہے، میں پرطور صاحب قلم معراج رسول، شیوا بیاں شاعر جمال ثانی اور میرا ہمزاد بے کیفی میں سانس لے رہے ہیں، اور شہروں کے شہر کراچی کا دکھڑا رو رہے ہیں۔ معراج رسول کی خواہش ہے کہ میں بے کیفی کی ان ساتوں کو رقم کروں۔ جمال احسانی کے سوا ہم تینوں کراچی میں پیدا نہیں ہوئے، ہم یہاں سرحد پار سے آئے تھے، مگر ہم تینوں نے اپنی زندگی کے بدترین اور بہترین ماہ و سال اس شہر میں بسر کیے، اس شہر میں بسر کیے ہیں اور اپنی عمر کا زیادہ وقت اسی شہر میں گزارا ہے۔ وقت رشتوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ سو وقت نے معراج رسول، میرے ہمساتھ اور میرے اور اس شہر کے رشتے کی پرورش کی اور اسے پروان چڑھایا، ورنہ ہے یوں کہ کراچی اور اس جیسے کسی بھی شہر مثلاً بمبئی اور کلکتے سے ہم تینوں کا مزاج ذرا بھی میل نہیں کھاتا۔ ہمارا مزاج تو دلی، لکھنؤ، لاہور اور ملتان جیسے شہروں کی ساخت اور پرداخت سے ملتا ہے۔ یہاں میں اپنا معاملہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کراچی اور بمبئی جیسے مغربی ساخت کے شہروں ہی کو پسند کرنا ہوتا تو پھر میں اس ساخت کے جدید ترین اور اعلیٰ نمونوں یعنی مغرب کے شہروں کو پسند کرتا، جن کی فضا میری آزاد خیالی کے حق میں بے حد سازگار ہے اور جہاں مجھے اپنے طور اور طبیعت کے لحاظ سے بہترین سہولتیں میسر آتی ہیں۔ ہے یوں کہ مسئلہ تاریخ کا ہے، معراج رسول میرے ہمزاد اور میری ذات کا نہیں، ہمارے تاریخی وجود کی ساخت لاہور، ملتان، سکھر اور دلی اور لکھنؤ کی ہم ساخت ہے۔
اگر ہم تینوں کا وجود کسی شہر کی شکل اختیار کر لے تو وہ شہر لاہور اور دلی جیسا کوئی شہر ہوگا۔ مگر وہی بات کہ معاملہ وقت کا بھی ہے۔ وقت نے ہم کو اور کراچی کو انس کے ایک استوار رشتے سے باندھ دیا ہے۔ ہم اپنی رودات میں اپنی رودات بیان کرتا ہوں۔ کراچی کے کئی کوچے اور ان کے پیچ و خم میرے قدموں کی چاپ کو خوب پہچانتے ہیں اور میری آمد و رفت کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے کوچے اور زخم بھی ہیں جن سے میری بعض دلدار اور دل دوز یادوں کے رشتوں کو جڑے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ ہم نے اس شہر میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب دیکھے ہیں۔ کیا میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ دکھ کوئی معمولی ہے کہ ہم اس شہر کے برزنوں کو سہما ہوا پاتے ہیں؟ اس کے بازار ہراساں ہیں، شامیں تو شامیں، اس شہر کی تو صبحیں بھی تھکی ہوئی سی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے چوراہوں پر اداسی خاک اڑاتی ہے۔ جسامتوں کا وہ ہجوم جو اس کی شاہراہوں سے گزرتا ہے، اس ہجوم کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اگلے لمحے کا کیا مقسوم ہوگا، یکسر تباہی یا جاں کا ہی۔ اے شہروں کے شہر، تیری رونقیں تیرے حق میں بڑی مہلک نکلیں۔ تیرے سرغنوں کی منصوبہ بندی شروع ہی سے تیرا خسارہ رہی ہے۔ تو نے تاریخ کی منڈی میں خود کو نظر لگوانے کے لیے جس لگاتار تندہی سے کام لیا، اس لگاتار تندہی سے تیرے سوا بھلا اور کون کام لے سکے گا؟ تو نے جو بھی ہنر دکھایا وہ عیب کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تیرے باشندوں کی ایک بھیڑ ہے جو اپنے ہونے کی ڈینگیں مارتی ہے، جبکہ اس کا ڈینگیں مارنا اس کا سب سے بڑا زیاں اور سب سے بڑا ضرر ہے۔ اس بھیڑ کے چارہ گروں کی چارہ گری ہی اس کا آزار رہی ہے۔ یہ قصہ کوئی آج کا قصہ نہیں، یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس قصے کو آج کا قصہ سمجھتے ہیں تو پھر مجھے دیر تک ایک چڑچڑی ہی نہیں، ایک زہریلی ہنسی ہنسنے کی رخصت دی جائے۔ تم 40-50 برس کے آزادی نہیں ہو۔ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو تو گٹھی میں ازار پلایا گیا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہارے دادا پر دادا کے خاندانی معالج بھی، چاہے وہ اپنے وقت کے حکیم بخرات ہوں یا جعلی نوس پیدا ہی بیمار ہوئے تھے۔ ایسے بیمار جنہیں پرہیز سے بلا کا بیر تھا۔ میں بدبخت اور میرے بدبخت ساتھی تمہارے بارے میں بس اداس ہی ہو سکتے ہیں، اور اداسی ہی کو ایک تاریخ، اداسی ہی کو ہم سب نے دل و جاں سے چنا بھی تھا۔ سو اس پر پچھتانے اور آپ کو حساس جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پرندے جنوب سے شمال کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور ہوا بے مہر ہے، فضا نامہربان ہے، اور میں اور ہم آج شام کے ہم اداسی کا ایک بنجر اور بانجھ اداسی کا کھاجا ٹھہرے ہیں۔ یہ بات دھیان دے کر سنی جائے کہ میں ہرگز کسی ایک گروہ کا نصاب واقع نگار اور شاعر نہیں ہوں، پر یہاں میں اپنے دل کی ساماں سوختگی کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مژدہ رساں تمہیں تو کوئی مرثیہ خواں بھی نصیب نہ ہوگا۔ مگر یہ کس قدر مضائقہ خیز بات ہے کہ میں جو تمہاری افسوسناک خود آزاریوں اور قدیمی طرفکاریوں سے یکسر بے سروکار ہوں، میں ہی تمہارا مرثیہ خواں ہوں، میں ہی تمہارا یرغمیا ہوں۔ میرے پپوٹے سوج گئے ہیں اور میری آنکھیں سوکھ گئی ہیں، مگر تم کیا؟ یہ تحریر سسپنس ڈائجسٹ میں جون 1994 کو لکھی گئی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر اس بات کا بہت دکھ تھا، پچھتاوا بھی تھا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پچھتاوا نہیں، لیکن پچھتاوا تھا امروہہ کو چھوڑنے کا، ہندوستان سے پاکستان آنے کا، کراچی میں بسنے کا۔ ان
ان کی شخصیت کو دیکھ کر، جان کر، برت کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ خود بھی ناواقف ہیں، خود بھی ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو دراصل کیا کرنا تھا، ان کو کہاں ہونا تھا، ان کو کہاں ہونا چاہیے تھا، وہ کون تھے، وہ کیا ہو سکتے تھے اور وہ کیا ہو گئے۔ میں اب یہ سب باتیں کرنے کے بعد سوچ رہی ہوں کہ میں نے نہ جانے کیا کہا ہے، صحیح کہا ہے، غلط کہا ہے، آپ لوگوں کو ناراض کیا ہے۔ مجھے اب میں پیچھے جا کے نہ ایڈٹ کر سکتی ہوں، نہ کاٹ سکتی ہوں، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے یہ ریکارڈنگز کرنے میں، اور بھیجنے میں کتنا وقت لگے گا میں نہیں جانتی۔ میں بہت آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں، معذرت خواہ ہوں ڈاکٹر لیاقت جعفری، میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں اس تاخیر کی۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد ان ریکارڈنگز کو بھیج سکوں۔ جس تاریخ کا وعدہ تھا، جس تاریخ کا آپ نے کہا تھا کہ اس سے پہلے آپ مجھے یہ بھیجوا دیجیے گا، اس میں تھوڑی چوک ہوئی ہے مجھ سے۔ اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب یہ ریکارڈنگز ہو چکی ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا کہا میں نے، کیا کہنا تھا اور کیا کہا۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کی اجازت چاہوں گی، اور آپ لوگوں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کروں گی، urdubazaar.com کا، جتنے لوگ بھی اس سے جڑے ہیں، جن لوگوں نے بھی دن رات محنت سے اس پروگرام کی تشکیل دی ہے، اس کے پوسٹرز ڈیزائن کیے ہیں، اس کو عمل میں لے کر آ رہے ہیں، اور ان سارے لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں۔ جو الیاس سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور اس لیے وہ جڑے ہیں ان کے کام سے، ان کی تحریروں سے، ان کی شاعری سے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، آداب۔